प्रिंस सलमान, जो क्राउन प्रिंस सलमान है, उन्होंने तबलीगी जमात को बैन कर दिया, आईसिस को बैन कर दिया। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, बैन कर दिया गया है। आज से भी 2.5 महीने पहले एक 80-82 इसी तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट थे और उनकी ऑर्गेनाइजेशन सऊदी अरेबिया में थी, वहाँ से बेस होकर काम करी थी, उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया उनको पकड़ के ले गए, उन्होंने सब बंद कर दिया। और ऑफिशियली उनका बयान ये आया है प्रिंस सलमान का कि भाई ये हमको बदनाम करते हैं कि यहाँ के मुसलमानों के अंदर अगर आप घरों में जाएंगे, मुझे कहने में रत्ती भर भी हर्ज नहीं है, और मेरे बात को बड़े गौर से अगर मुसलमान को सुन रहा तो ज़रूर सुन लीजिएगा कि आपकी रस्म रिवाज भारत की जैसे हैं घरों में। क्योंकि मौलवी भी गलत कभी कभी बयानात कर देते हैं, कभी कभी गलत फतवे जारी करते हैं। देखिए, फतवे इतनी आसानी से जारी नहीं करते, फतवे जारी करने के लिए एक बड़ी सीट होती है, बड़ा एक अलग अलग फ़िरक़ों में अलग अलग ढंग से है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हॉकफीड न्यूज़ में स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपनी उंगलियों पर जेट प्लेन से लेके हेलीकॉप्टर से नचाए हैं या कहीं उड़ाए हैं। इनकी एक खास बात, सबसे ज़्यादा जो इनको खास बनाती है वो बनाती है कि जब ये बोलने पर आते हैं, सवाल पूछने पर आते हैं, तो जो मौलाना लोग हैं वो भागते हैं इनसे। क्यों भागते हैं? खुद ही पूछते हैं डॉक्टर कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब से। कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हॉकफीड न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मेरा सवाल यह है आपसे कि आपसे मौलाना जो हैं भारत के, वो क्यों भागते हैं? मैं इस पर क्या कहूँ, भागते हैं। दरअसल मेरे कुछ सवाल होते हैं मज़हब को लेकर, धर्म को लेकर के, इस्लाम पर होते हैं, और साथ साथ जुडिज़म के ऊपर भी उनसे सवाल कर लेता हूँ, यहूदियों के ऊपर भी या क्रिश्चियनिटी के ऊपर, क्योंकि इस्लाम उसके बाद आया है। तो वो सवाल का जवाब देने के बजाय टाल जाते हैं, देते नहीं, नाम लेना नहीं चाहूँगा। और सवाल का जवाब मुझे आज तक मिला नहीं बहुत से सवालों का, मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए हमको देख करके थोड़ा कतराते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, परसों एक टीवी प्रोग्राम था, लाइव था, नेशनल टेलीविज़न पे मुझे बुलाया गया। मुझे टेलीविज़न वालों ने बताया कि जब पता चला, उसमें महमूद बंदी साहब को आना था, उनका स्टेटमेंट आया है। तो जैसे ही उनको पता चला कि भाई मैं कैप्टन सिकंदर रिजवी आ रहे हैं, कहले भाई मैं इनके साथ डिबेट में नहीं बैठना चाहूँगा, नहीं आए वो। ये मैंने एग्जाम्पल दिए, इस तरह कई बार हो चुका है, कई हैं, मैं उनके नाम कहाँ तक गिनाऊँ, आते नहीं फिर वो। शायद मेरे सवालों से घिर जाते हैं, सवालों का जवाब दे नहीं पाते हैं और अपना वो चेहरा बचाते हैं। ऐसे क्या सवाल होते हैं कैप्टन साहब आपके, वो आपसे बचते हैं या भाग जाते हैं, डिबेट में नहीं आते हैं, जबकि हर आदमी आज के समय पे बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स में जाना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, और वो टीवी चैनल पर ही नहीं आते हैं, भाग जाते हैं। ऐसा क्या सवाल रहता है आपका? मैं नहीं जानता हूँ। देखिए, किसी धर्म में, किसी मज़हब में या किसी रिलीजन के अंदर कोई भी सवाल कर सकता है, तो उसके जो धर्माचार्य होते हैं, उलमा इकराम होते हैं, या पादरी होते हैं, या जो भी मज़हब के बड़े जानकार हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि सवालों को जवाब दें। मैं एक आम नागरिक होने के नाते, एक आम इंसान होने के नाते मैं जानना चाहता हूँ, मुझे जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूँ भाई ये सूरह के अंदर ये लिखा हुआ है तो क्यों है? अगर है तो इसका तर्जुमा क्या है? इसी तरह गीता के अंदर भी है कि भगवत गीता की भी कुछ चीज़ थी, तो मैंने पूछी, तो मुझे जवाब मिला। बहुत से सवाल मैं स्टडी करता हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ सारे रिलीजन को, मैंने सारे रिलीजन पढ़े, मैं पढ़ रहा हूँ। तो उसमें सवालात उठते हैं, वो नहीं देना चाहते हैं, घुमा देते हैं, और शायद हो सकता है कि कुछ ऐसे हों जो ना बताना चाहते हों, तो उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मेरे सवालों के बहुत से जवाब मिले नहीं आज तक के। कोई एक ऐसा सवाल? मेरा सवाल है, मैं समझता हूँ ये आपका चैनल जब भी चलेगा तो नीचे कमेंट आने शुरू हो जाएंगे उल्टे सीधे, उस पर लोग बैठ जाएंगे और गाली गली बकने लगते हैं। मेरा ये सवाल है कि यहूदियों से और हमारे मुसलमानों से, ये इस्लाम धर्म के मानने वालों से, मैं भी हूँ इस्लाम के ही एक फ़िरके से, नमाज क्यों मिलती जुलती है? वो भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। अब उन्होंने 3 वक्त की पढ़नी शुरू कर दी, क्योंकि अपने मुल्क में उनको डेवलपमेंट करना था, तो उनका तो टाइम वेस्ट होता है, तो 5 वक्त की नमाज़ हो जाए, और 3 वक्त की पढ़नी शुरू कर दी। अज़ान उनके यहाँ भी होती है, अज़ान हमारे यहाँ भी होती है। रोज़े वो भी रखते हैं, रोज़े हमारे यहाँ भी होते हैं। हलाल उनके यहाँ खाया जाता है, हलाल हमारे यहाँ खाया जाता है। खतना उनके यहाँ भी होता है, इस्लाम में भी होता है। तो ये काफ़ी तालमेल क्यों है, इसका सवाल का जवाब मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों है, इतना ज़्यादा क्यों हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस जो है ऑलमोस्ट सेम है, बहुत कुछ सेम है। क्योंकि अब वो अज़ान में वो जो वो पढ़ते हैं वो अलग हो सकता है, हमारे क्या अज़ान अलग है, लेकिन तरतीब एक है।
تو مجھے جگیاسا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے تو ٹھیک، اچھی بات، میں اس کو کوئی خلاف نہیں ہوں، تو پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ نماز تو میں خود بھی پڑھ لیتا ہوں، اس میں کیا ہے، پڑھتا ہوں، تو میں جاننا چاہتا ہوں وہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ اکثر کہیں پہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کہ نماز کی شروعات ہے، اللہ اکبر آل مائٹی اللہ، تو ہمارا کچھ ان تنظیموں سے، ان آرگنائزیشن سے، ان فرقے کے لوگوں سے میرا سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے اللہ کے الفاظ کو استعمال غلط کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ اللہ کا شبد ایسی جیسے آلمائٹی، ایشور، عربک میں ہے نا، اللہ کوئی انسان تو نہیں، ادرش ہے، نرنکار، بھی ایگزیکٹلی ویسی جیسے خدا، جیسے رب، ہر بھاشا میں رب، پنجابی میں رب کہتے ہیں، اکثر دیکھیے خدا کہتے ہیں، وہی ایشور ہے، وہی اللہ ہے۔ تو اتنا آپ نے اللہ کو، اس الفاظ کو آپ نے کیوں اتنا بنا دیا کہ پوری دنیا ڈرتی جہاں اللہ اکبر رکھتا ہے؟ تو میرے یہ سوال ہے کہ آپ نے اللہ کو کیا ہیجے کر لیا؟ معاذ اللہ، مجھے کہنا نہیں چاہیے۔ تو دوسری قوم کے لوگ جو ہیں آپ کے نعرے کو سننے کے بجائے آپ کے نعروں سے ڈرنے لگے۔ آپ نے بہت اچھی بات بتائی کیپٹن صاحب، لیکن سوال کہیں نہ کہیں یہ اٹھتا ہے کہ اسلام جیسا باہر کے ملکوں میں اسلام ہے، ایسا بھارت میں بھی ہے، یا بھارت میں اس کو کچھ بدلنے کی ضرورت ہے جو یہاں کے لوگوں کی وچار دھارا اسلام کے خلاف ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں آپ ایگزامپل دینا چاہوں گا۔ ایک تبلیغی جماعت ہوتی تھی، آپ کو یاد ہوگا شاید جب کیا کووڈ ہوا تھا، دلی میں انہوں نے بہت بڑا اجتماع کیا تھا، بہت بڑی کانفرنس کی تھی، پوری دنیا کے کونے سے آئے تھے، ملیشیا تک کے لوگ ان کے آئے تھے، انڈونیشیا سے ان کے پاس آئے تھے، پورا بھرا ہوا تھا، اور جبکہ پہلے وارننگ آ چکی تھی، چھپ چھپ کے آتے رہے وہ لوگ، ایئرپورٹ پہ بھی پکڑے گئے وہ، اور کووڈ اس ٹائم ایکسٹریم کووڈ تھا، انتہا ہو گئی تھی، اور ایک ہی بلڈنگ کے اندر یہ لوگ جا کے سب چھپ گئے تھے، اپنے وہ پروگرام کر رہے تھے، چھپے کیا تھے، پروگرام کر رہے تھے۔ اس کے بعد ان کو گورنمنٹ نے نکلنے کے لیے کہا گیا، تو جب نکلے تو پورے ہندوستان میں پھیل گیا وہ، لیکن مان نہیں رہے تھے، ہم کو نہیں ہوگا، ہم کو نہیں ہوگا۔ اس آرگنائزیشن کو سعودی عربیہ نے، جہاں پر اسلام کی بنیادی پڑی ہے اور اسلام کا بڑا سینٹر بھی ہے، مرکز بھی ہے، اور وہابزم کا بھی سینٹر ہے، وہ ام القرآن کی ہائیسٹ سیٹ ہے طیف کے پاس، جہاں سے فتوے جاری ہوتے ہیں۔ پرنس سلمان، جو کراؤن پرنس سلمان ہیں، انہوں نے تبلیغی جماعت کو بین کر دیا، آئیسس کو بین کر دیا، ایسی بہت ساری آرگنائزیشن تھی، بین کر دیا گیا ہے۔ آج سے بھی 2.5 مہینے پہلے ایک 80-82 اسی طرح کے جو ایکسٹریمسٹ تھے، اور ان کی آرگنائزیشن سعودی عربیہ میں تھی، وہاں سے بیس ہو کے کام کری تھی، انہوں نے ایگزیکیوٹ کر دیا ان کو پکڑ کے لے گئے، انہوں نے سب بند کر دیا، اور آفیشیلی ان کا بیان یہ آیا ہے کہ پرنس سلمان کا کہ بھائی یہ ہم کو بدنام کرتے ہیں، اور بہت ساری حدیثیں انہوں نے بیان کر دی کہ بھائی تو اسلام کے بعد حدیثیں لکھی، قرآن کے بعد حدیثیں لکھی، کہ جو بھی مولانا یا اس زمانے کا کوئی علماء بڑا تھا تو اس نے ایک حدیث لکھ دی، ہم نہیں مانتے اس کو، اور اس سے ہماری پوری دنیا کے اندر ایک ایسا روپ نکل کر آیا جیسے بھیانک ہم لوگ ہیں، بہت ہی بربر ہیں، بہت ہی ہم لوگ کٹر ہیں، اس سے ہماری بدنامی ہوئی ہے، ایک طرح سے اسلام کی بدنامی ہوئی ہے۔ یہ کراؤن پرنس کا اسٹیٹمنٹ ہے، آپ کو مل جائے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہے بھارت کے اندر، یہ وہی تنظیمیں بہت ساری ہیں، بہت سی آرگنائزیشن ہیں، بہت سے مدرسے ہیں، ادارے ہیں جو ابھی بھی کام کر رہے ہیں، جن کو فنڈ ہوتا تھا سعودی عربیہ سے، وہ بند کر دیا گیا ان کا، لیکن وہ اپنی دکان یہاں چلا رہے ہیں بھارت کے اندر۔ دیوبند، ندوہ، کئی ایک اس طرح کا آرگنائزیشن ہے۔ دیوبند تو بنا ہی 52-53 میں تھا، اور میرا سوچ ہے کہ دیوبند کا بننا تھا جو ایک اورنگزیبی سوچ تھی، اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے تھا، کہ یہاں کے مسلمانوں کے اندر اگر آپ گھروں میں جائیں گے، مجھے کہنے میں رتی بر بھی حرج نہیں ہے، اور میرے بات کو بڑے غور سے اگر مسلمان کو سن رہا تو ضرور سن لیجیے گا، کہ آپ کی رسم رواج بھارت کی جیسے ہیں گھروں میں، آپ کے سنسکار، آپ کی دنچاریہ ڈیلی روٹین کے اندر، چاہے آپ کے مذہب سے ریلیٹڈ ہو، چاہے آپ کے رسم و رواج سے ہو، شادی بیاہ، مرنا جینا، سب سے کہیں نہ کہیں سے آپ نے بھارت کا لیا ہوا ہے، کیونکہ بھارت کے ہی آپ لوگ ہیں۔ یہاں کا اسلام اور باہر کے اسلام میں فرق ہے، یہاں پہ بہت سے ریتی رواج ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ڈیلی ہم لوگ اپنے گھروں میں کرتے ہیں، وہ سناتنی کہہ سکتے ہیں، سناتنی پریکٹس ہے کہیں نہ کہیں، اس کو مانے نہ، انکار کر جائیں، لیکن آنے بیٹھوں گا شام ہو جائے گی۔ میں ہر فرقے میں جاتا ہوں، بلایا جاتا ہے، شادی بیاہ میں بھی، کسی کی ڈیتھ ہوتی تو بھی میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں،
وہ عرب میں نہیں ہے، کیونکہ میں نے مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ بہت اچھے سے دیکھا ہے، اور میں نے اس ایریا کے اندر 17-18 سال گزارے ہیں، وہ زیادہ کون جانتا ہوگا. وہاں وہ نہیں ہے. یہاں کی دلہنیں لال کپڑے پہنتی ہیں، وہاں کی سفید پہنتی ہیں. سب سے پہلے تو یہی رسم لے لیجیے. جیسے یہاں دولہا سجایا جاتا ہے، وہی ہندوؤں میں ویسے ہی سجایا جاتا ہے، لیکن وہاں تو نہیں سجایا جاتا ایسا. بہت ساری چیزیں ہیں. میں تو اگزامپل کے طور پہ آپ سے کہہ رہا ہوں، تو بھارت کا جو مسلمان ہے وہ ایک اسلام الگ ہو گیا ہے، اور یہاں کے اسلام جو پریکٹس کر رہے ہیں، اور جو اس میں کچھ ایسے فرقے کے لوگ جو ہیں ضد میں آ گئے. آپ سنتے رہتے ہیں روز ٹیلی ویژن کو، کوئی ان کا لیڈر بول رہا ہوتا ہے، کبھی ان کو کوئی داڑھی والا مولانا بول رہا ہوتا ہے، ضد میں رہتے ہیں وہ. آپ دیکھیے کہ ہماری یو اے ای کے اندر دیکھ لیے، مڈل ایسٹ کے اندر دیکھ لیے، کتنے بھارتی وہاں پہ کام کر رہے ہیں. پہلے ہمارے ہندوستانی لیبر کام کرتی تھی سعودی عربیہ کے اندر، تو ان پہ بڑا ظلم زیادتی ہو جاتی تھی، لیکن ابھی دیکھیے سب انڈر کنٹرول ہے، اب نہیں ٹھیک ٹھاک ہے. بلکہ بڑی سن کے آپ کو حیرانی ہوگی، کنگ فہد یونیورسٹی جو جدہ کی سب سے بڑی ہے، انہوں نے ابھی تھیولوجی ڈپارٹمنٹ کھول دیا ہے. کبھی کھولا ہی نہیں تھا انہوں نے اسلام کے علاوہ، اور آفیشیل آ گیا ان کا ڈکلریشن آ گئی ہے. کوئی اپوائنٹ بھی اس میں کون گیا یہ مجھے نہیں معلوم ہے. گیتا رامائن مہابھارت کے اوپر اسٹڈی ہو رہی ہے، ریلیجن کے طور پہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ اینشین ہسٹری کے اوپر ہو رہی ہے. ان کو جاننا ضروری ہے. عرب کے لوگ جانتے نہیں ہیں کہ دنیا میں اور بھی کیا ہے، اور بھی مذہب ہے. اور یہ کراؤن پرنس نے کیا آنے کے بعد. لیکن ہمارے جو بھارت کے مسلمان ہیں وہ لکیر کے فقیر، کیونکہ وہ بندھے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ایسی آرگنائزیشن جن کو انگلیوں میں چاہتی ہے، ایک این جی او ہے، اور این جی او رجسٹرڈ میرے خیال 73 میں ہوئی ہے، 72 یا 73 میں ہوئی ہے، 73 میں. وہ مسلمانوں کو مسیحا بن جاتی ہے اور سارے مسلمانوں کو لپیٹ دیتی ہے. تو آپ ٹھیکیدار نہیں، جب میں نہیں مانتا آپ کو، بہت سارے مسلمان نہیں مانتے ان کو. بس سنی فرقے کے ہیں وہ بھی ان کو نہیں مانتے، جبکہ اس میں میجورٹی سنی فرقے آئے. شیعہ 1-2 ممبر ہیں اس کے اندر، 252 ممبر ہیں اس کے اندر، شاید میرے خیال 2 شیعہ 250 سنی فرقے سے ہیں. تو یہاں کا اسلام بالکل الگ ہے. 3 طلاق کہیں عرب میں نہیں ہے، ان کا 3 طلاق تھی. طلاق 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 کہاں تھی؟ اور بین کر دی گئی. عربوں کے اتنے ملک ہیں، سب جگہ بین ہے کہ آپ منٹوں میں طلاق دیجیے. نہ ایسے نہیں. عربوں میں یہ پریکٹس تھی، ادھر ہی تھی، بھارت میں تھی یا پاکستان میں پہنچ گئی. تو لوگ تو یہیں کے تھے، ڈیوائڈ ہوئے جو. تو یہاں کا جو اسلام ہے اس میں بہت فرق ہے. وہ تو پوری طرح سے جو عربوں والا بھی اسلام نہیں مانتا کرتا ہے، یا یہاں کا اگر میں سنی فرقے کو کہہ دوں تو نہیں کرتا. اسی طرح شیعوں فرقے کو بھی اگر میں کہہ دوں تو پوری طرح سے ایران کا نہیں مانتا ہے، ہندوستان کا مانتا ہے. تو کہا جائے تو کہیں نہ کہیں یہ بات صحیح ہوتی ہے کہ یہاں کے جو مسلم ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو جو مولانا جو کہ کہیں نہ کہیں آپ کو فتویٰ دے دیتے ہیں، فتویٰ داری مولانا کہیں نہ کہیں یہاں کے مسلمان کو پاگل بنا رہے ہیں، یا ان کو ہاتھ کی کٹ پتلیوں کی طرح استعمال کر رہے ہیں. مسلمانوں نے، بھارت کے مسلمانوں نے، یا کہہ لیجیے یہاں کے مولاناؤں نے، مسلمانوں نے تو اب ایک مولانا جو ہوتا ہے، چاہے ان کے ایریا کی مسجد ہو، اس کو بہت ترجیح دیتا ہے، اس کو مانتا ہے. مولوی صاحب نے کہہ دیا تو اس کو مانتا ہے، فلاں نے مولانا نے کہہ دیا تو اس کو مانتا ہے. الگ الگ فرقے کے الگ الگ مولانوں کو ماننے والے لوگ بھی ہیں، ان کے مرید بھی بن جاتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے ان کو گمراہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. جیسے کہ مدرسوں کے اندر بچوں کی وہاں پڑھائی ہوتی ہے، تو میں نے تو زور دے کے اس بات سے کہتا ہوں کہ ان کو بیسک ایجوکیشن، انڈین ایجوکیشن جو سسٹم ہے اس کے اندر شامل کرنا چاہیے. ہر مدرسے کو ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کے دائرے میں لانا چاہیے. مدرسہ بورڈ بنایا گیا ہے اتر پردیش کے اندر، میں نے دیکھا، مجھے اور کہاں ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے. اس میں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی کہ بھئی آپ ان کو بیسک ایجوکیشن دیجیے، پراپر ایجوکیشن دیجیے، کہ ان کو بھارت کا سمویدھان پتہ چلے، بھارت کے اتہاس بھی پتہ چلے، ساتھ ساتھ آپ قرآن بھی پڑھیے. تو آپ کمپلیٹ پھر بن کے نکلتے ہیں. پھر آپ مولویوں کے اشارے پہ ناچیں گے نہیں، کیونکہ مولوی بھی غلط کبھی کبھی بیانات کر دیتے ہیں، کبھی کبھی غلط فتوے جاری کرتے ہیں. دیکھیے فتوے اتنی آسانی سے جاری نہیں کرتے. فتوے جاری کرنے کے لیے ایک بڑی سیٹ ہوتی ہے، بڑا ایک الگ الگ فرقوں میں الگ الگ ڈھنگ سے ہے کہ اس پہ فتویٰ جاری ہونا. جیسے کہ شیعہ فرقہ یہاں پہ تقریباً 4.25 کروڑ ہے بھارت کے اندر، تو جلدی فتویٰ نہیں آتا ہے. فتویٰ آتا ہے تو پھر باقاعدہ اس کے اندر یا تو نجف کربلا جو عراق کے اندر، وہاں سے مولانا جناب سستانی صاحب کا آ جاتا ہے، یا تو ایران سے آ جاتا ہے جناب مولانا رہبر خامنئی صاحب کا آ جاتا ہے، تب شیعہ مانتا ہے. لیکن کوئی عام طور پر مولانا نہیں فتویٰ دیتا ہے. اور کسی کو کوئی سوالات ہوتے ہیں تو لکھ کر کے وہاں بھیجا جاتا ہے، وہاں سے جو حکم ہوتا ہے تو مانتے ہیں. لیکن
کہیں پر یہ روکا ٹوکی نہیں کہ آپ جو ہے اس فتوے کے اندر آپ گورنمنٹ سے دو ہاتھ کرنے لگیں گے، ایسا کہیں نہیں ہے. کسی کے میں سمجھتا ہوں سنی فرقے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے دو ہاتھ کرنے لگیں گے. لیکن جب یہاں آتا ہے اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے اپنے کمفرٹ کے حساب سے، اس میں لیڈر شامل ہو جاتے ہیں. مسلمانوں میں آپ دیکھیے کیا بڑی کمی کیا ہے یہ کہ لیڈر بھی خود ہی ہیں، مولانا بھی خود ہیں. آپ اپنے ڈھنگ سے اس کو مولڈ کر دیتے ہیں، آپ اپنے ڈھنگ سے اس کو سمجھانے لگتے ہیں. آپ کو ووٹ چاہیے، اگر آپ ووٹ نہیں لے رہے ہیں، نہیں لڑ رہے ہیں تو کسی کو لڑوا رہے ہیں. آپ پالیٹکس میں اتنے ہی انوالوڈ ہیں قاعدے سے.